Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 4। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं और ये जानते हैं कि रुकू नंबर 4 में कितनी आयात शामिल हैं। तो रुकू नंबर 4 में आयात शामिल हैं 28 से लेकर 34 तक। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 28 तिलावत मुलाहिज़ा करें। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुन्या व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। तर्जुमा: ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत व आराइश की हवासगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और अच्छी तरह से रुखसत कर दूँ। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के मफ़हूम की तरफ। इस आयत मुबारका का मफ़हूम कुछ यूँ है कि इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात से कुछ बातों के बारे में इख्तियार का कहा जा रहा है कि ये दो बातें हैं, आपके सामने ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक बात इख्तियार कर ली जाए। तो यहाँ पर इन दो आयत को, आयत नंबर 28 और आयत नंबर 29 को आयत तख़यीर कहा जाता है, क्योंकि इसमें इख्तियार दिया जा रहा है। तो इस आयत में ये फरमाया जा रहा है कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहती हो तो आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कुछ माल देकर रुखसत कर देते हैं मारूफ तरीके के मुताबिक। जैसा कि उस वक्त अरबों का दस्तूर था कि शोहर जिस बीवी को तलाक दे दिया करता था तो उसको कपड़ों का एक जोड़ा दे देता था, ये वहाँ का राइज तरीका था। तो यहाँ पर भी यही फरमाया जा रहा है कि तुम्हें मारूफ तरीके के मुताबिक रुखसत कर दिया जाए अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहती हो। इस आयत का कुछ पस मंज़र है, आइए उसको ज़िक्र किए देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त माली हैसियत से तंग हाल थे। इब्तिदाई 4 साल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ज़रिया आमदनी नहीं था। 4 हिजरी में बनी अन-नज़ीर की जिलावतनी के बाद उनकी मतरूका ज़मीनों का एक हिस्सा अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरियात के लिए मखसूस कर दिया गया, मगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे के लिए काफ़ी ना था। उधर मनसब रिसालत के फ़राइज़ इतने भारी थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म और दिलो दिमाग की सारी ताकतें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औकात का एक एक लम्हा मांगते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुआश के लिए ज़रा बराबर भी फ़िक्र या कोशिश नहीं कर पाते थे। फतूहात के नतीजे में जब मुसलमानों की हालत पहले की निस्बत कुछ बेहतर हुई तो अंसार और महाजरीन की औरतों को देखते हुए अज़वाज मुताहरात ने भी नान नफ़का में इजाफ़े का मुतालबा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी पसंद थे, इसलिए अज़वाज मुताहरात के इस मुतालबे पर सख्त कबीदा खातिर हुए और बीवियों से अलहदगी इख्तियार कर ली, जो 1 महीने तक जारी रही। उधर हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपनी बेटियों की सरजनिश की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थीं कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलूल करके कहीं अपनी आक़िबत ना ख़राब कर बैठें। तो उस मौका पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को अल्लाह ताला ने ये नोटिस दिया है कि दुनिया और उसकी ज़ीनत और अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत में से किसी एक को इंतखाब कर लो। अगर तुम्हें पहली चीज़ मतलूब है तो साफ़ कह दो, तुम्हें एक दिन के लिए भी इस तंगी में मुब्तला ना रखा जाएगा बल्कि बखुशी रुखसत कर दिया जाएगा। और अगर दूसरी चीज़ पसंद है तो सब्र के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दो। इसके बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये आयत सुनाकर उन्हें इख्तियार दिया। उन्हें ये कहा कि अपने तौर पर फ़ैसला करने की बजाय अपने वालिदैन से मशवरे के बाद कोई इक़दाम करना। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया और फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा करूं, बल्कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करती हूँ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अज़वाज मुताहरात के पास तशरीफ़ लेकर गए, उनके सामने भी ये मामला रखा, उनको भी ये इख्तियार दिया गया। तो उन्होंने भी दुनिया के ऐशो आराम को तरजीह नहीं दी बल्कि आखिरत को तरजीह दी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में 9 बीवियाँ थीं, जिनमें से 5 का ताल्लुक़ कुरैश से था और दीगर 4 दीगर कबाइल से थीं। तो ये आपके सामने पस मंज़र पेश किया गया और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात को एक तरह की चॉइस दी गई कि वो अगर नान नफ़का का मुतालबा कर रही हैं, अगर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना मुश्किल लग रहा है तो वो अपना फ़ैसला कर रहे हैं, वो दुनिया की ज़िंदगी को इख्तियार कर लें, उनको मालो मता देकर रुखसत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए भी एक सबक है कि हम भी
دنیا کی زندگی کے عیش و آرام کے لیے اپنی آخرت کی زندگی داؤ پر نہ لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی فکر نہ کی جائے بلکہ آخرت کی فکر کی جائے، کیونکہ آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، جبکہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 29 تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جیسے کہ پچھلی آیت میں ایک بات کا اختیار دیا گیا، ایک بات کا ذکر کیا گیا، تو یہاں دوسری آیت میں دوسرا اختیار دیا جا رہا ہے، دوسری ایک چوائس کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عاقبت کا یعنی آخرت کا گھر، یعنی جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہیں اور دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتی ہیں، تو ان کے لیے ایک یہ آپشن ہے کہ وہ یہ راستہ اختیار کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو جیسا کہ آپ کو پچھلی آیت میں پس منظر بتا دیا کہ ازواج مطہرات نے نان نفقہ کا مطالبہ کیا تھا، تو اس وقت ان کو یہ دو اختیار دیے گئے، تو تمام ازواج مطہرات نے دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دی، اور اس میں ہم تمام خواتین کے لیے، تمام مرد حضرات کے لیے یہ سبق پوشیدہ ہے کہ ہم بھی آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیں۔ اسی کے بارے میں ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے۔ یعنی دنیا کا فائدہ کتنا سا ہوگا، ہم کتنے سال جی لیتے ہیں، 60 سال 65 سال، کتنا سا مختصر سا فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس میں بھی کتنی آزمائشیں آتی ہیں، غربت، افلاس، تنگ دستی اور محنت کر کے کھانا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو ہمارے لیے آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہوگی، جو کہ دائمی ہوگی، ابدی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہوگی، وہاں محنت کر کے نہیں کھانا پڑے گا۔ تو یہاں پر ہمیں اسی بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم ازواج مطہرات کو فالو کریں اور ان کو فالو کرتے ہوئے ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 30، تلاوت کرتے ہیں۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سری ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی اس پس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرے، تو چونکہ وہ ایک بڑے جرم کا ارتکاب کریں گے، لہٰذا ان کو سزا بھی اس کی ڈبل دی جائے گی۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا جرم تو سزا بھی چھوٹی، جب آپ جرم بڑا کریں گے تو اس کی سزا بھی آپ کو بڑی ملے گی، پھر اگر آپ کسی رتبے پر ہیں تو اس کے مطابق آپ کو اس کی سزا دی جائے گی کہ آپ نے جانتے بوجھتے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گی صریحاً یعنی جان بوجھ کر ارادتاً ایسا کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو دوہرا عذاب دے، اور یہ بات اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 31 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی، اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں کیا فرمایا گیا تھا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے گی تو اس کے لیے دگنا عذاب ہے، دگنی سزا ہے اس کے لیے، اور یہاں پر اس آیت میں اس کے مقابلے میں ایک حکم آیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار رہے گی، فرما برداری کرے گی، تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ یعنی اگر اس کے خلاف عمل کرتی ہے، اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتی ہے تو سزا دگنی ہے، اور اگر اس سے باز رہتی ہے
اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کر رہتی ہیں تو پھر ان کے لیے ثواب بھی دوہرا ہے، یعنی یہاں پر اعتدال کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ فرما برداری کرتی ہیں تو ان کے لیے ایک اجر ہے اور اگر وہ نافرمانی کرتی ہیں تو دوہرا عذاب ہے، نہیں، مساویانہ تقسیم کی گئی ہے کہ اگر ایذا پہنچائیں گی تو دوہرا عذاب اور اگر فرما برداری کریں گی تو دوہرا ثواب ملے گا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہے، کیونکہ ازواج مطہرات امت مسلمہ کی مائیں ہیں، تو جہاں پر ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اس کو اپنے بچے کے لیے نمونہ عمل بننا ہوتا ہے، تو وہ ہماری مائیں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں اور ہم اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ازواج مطہرات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 32، تلاوت کرتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے، اور ان سے دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، اور وہ ہدایات یہ ہیں کہ یہاں پر پہلی کا ذکر کیا گیا ہے کہ گفتگو میں اعتدال کا رویہ اپنایا جائے، اچھی گفتگو کی جائے، اور جب کسی نامحرم سے، کسی اجنبی سے گفتگو کا موقع ملے یا آپ کو ضرورتاً کسی سے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تو آپ نے میٹھے لہجے میں بات نہیں کرنی، نرم نرم گفتگو نہیں کرنی، بلکہ اپنے لہجے کو سخت رکھنا ہے، کراہت رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے جس سے آپ بات کر رہے ہیں سامنے والے کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوگی، اس کے دل میں کوئی دوستی کا خیال پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اسلام ہمیں ان باتوں کی ترغیب دے رہا ہے تاکہ ان باتوں کے ذریعے ہم اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کر سکیں۔ یہاں خطاب تو ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر حکم اس بات کا عام ہے، جب ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اولاً تو ہم نے کسی نامحرم مرد سے بات نہیں کرنی، اور اگر بات کرنی پڑتی بھی ہے تو پھر میٹھے اور شیریں لہجے میں بات نہیں کرنی، بلکہ کراہت اور سخت لہجے میں بات کرنی ہے کہ ہم کسی کو سپیس نہ دیں کہ کوئی ہم پر کوئی بات کر سکے۔ اس کے ساتھ آیت کا پہلا حصہ تھا جہاں پر ازواج مطہرات کے بارے میں فرمائے گا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ازواج مطہرات پر ایک بھاری ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کے ناطے، پھر مومنین کی مائیں ہونے کے ناطے، لہٰذا یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ دیگر خواتین کی طرح نہیں ہیں، ان پر ایک بھاری ذمہ داری ہے جس کو انہوں نے اچھے طریقے سے نبھانا ہے۔ پھر گفتگو کے معاملے میں ایک قول ہے، حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ کسی مرد سے بات کہو تو اس طرح کہو جیسے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے، اور بات بھی بھلی اور معقول ہو، یعنی بلا ضرورت بے مقصد بات نہ کی جائے، اور اگر بات کی بھی جائے تو ایسے روبدار لہجے میں کی جائے جیسے ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 33 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ باتوں کی تعلیم دی جا رہی ہے جن میں ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہو، زینت نہ دکھاؤ، نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو۔ تو اس میں ہم پہلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو جیسا کہ گھر ایک فرد کے لیے محفوظ اور مضبوط جگہ ہوتی ہے، وہاں پر وہ ریلیکس کرتا ہے، آرام کرتا ہے، جیسا آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں ویسا گھر کے باہر نہیں ہو سکتے، گھر آپ کے لیے ایک آشیانہ ہوتا ہے، تو گھر سب سے محفوظ مقام ہوتا ہے۔ یہاں پر خواتین کو، ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہارا سب سے محفوظ مقام تمہارا گھر ہے، وہاں پر آپ کی عزت و عصمت محفوظ رہتی ہے۔ اگر آپ کو ضرورتاً گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کاروبار بھی کر سکتی ہیں، آپ
اپنا سودا صرف لینے جا سکتے ہیں، آپ عبادات کے لیے گھر سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں آپ نے اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے تاکہ کوئی آپ کی عزت و عصمت پر حملہ نہ کر سکے۔ اگلا نقطہ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی زمانہ جاہلیت کی زینت اختیار نہ کرو۔ تو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں خواتین بے حجاب اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھیں اور ایسے زیورات پہنا کرتی تھی جن کی چھنکار ہوتی تھی، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی کچھ زیورات ایسا ہوتے ہیں جیسے کہ پائل ہوتی ہے تو اس میں گھنگرو لگے ہوتے ہیں، جب خاتون چلتی ہے تو ان گھنگروں کی چھنکار پیدا ہوتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، تو وہاں پر مرد مرعوب ہو سکتا ہے، اس عورت کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ تو پچھلے زمانے کی خواتین ایسی تھی کہ اس طرح کا لباس پہن کر بے حجاب اور ایسے زیورات زیب تن کر کے جایا کرتی تھی، اور جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ہیل والا جوتا پہنا جاتا ہے، زیورات اس طرح کی گھنگرو والی پائل پہن لی جاتی ہے، چوڑیاں پہن لی جاتی ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ خوشبو لگا لی جاتی ہے۔ تو جب ہم اس طرح کا بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مرد ہماری طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا ہے اگرچہ زینت کا بھی حکم دیا گیا ہے، یہ زیورات، یہ کاسمیٹکس اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہمارے لیے ہی ہیں، ہمیں نہیں روکا جاتا اس سے، لیکن یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ ہم نے پردے کا خیال کرنا ہے۔ صرف ہماری یہ نمائش اور زینت ہمارے محرم رشتوں کے ساتھ ہو، نامحرم رشتوں کے ساتھ نہ ہو۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہم نے بہرحال پردے کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے خواتین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتی رہو۔ تو جیسا کہ نماز دین کا اہم ستون ہے، دیگر مذاہب میں بھی عبادات کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے وہاں اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کی عبادات شامل ہیں۔ تو نماز کو ہمارے دین میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ نماز دین کا دوسرا اہم اور بڑا ستون ہے۔ قرآن مجید میں 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز قائم کرو، اور نماز مومنین پر اوقات مخصوصہ میں فرض کی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ازواج مطہرات کو تعلیم دی جا رہی ہے نماز قائم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے خواتین کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کا اہتمام کریں، خواہ وہ مساجد میں جا کر کریں یا اپنے گھروں میں کریں۔ پھر اگلا نقطہ ہے وَآتِینَ الزَّکَاةَ، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو زکوٰۃ بھی ہمارے دین کا ایک بڑا اہم رکن ہے۔ جو بھی صاحب حیثیت ہو، صاحب مال ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ اپنے کل مال پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے، یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اور سنت رسول میں ہمیں وعید بھی ملتی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِینَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ تو یہاں پر ہمارے لیے اور ازواج مطہرات کے لیے ایک حکم موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، ہر عمل میں، ہر کام میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کو بجا لانا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہنا ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور پھر یہاں پر خطاب کس کے ساتھ ہے؟ اہل بیت کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پر اہل بیت کا ذکر کیا، اور پھر ان تمام اعمال، یہ تمام انسٹرکشنز دینے کے بعد یہ فرمایا کہ اس کی علت اور اس کا سبب یہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احکام کے ذریعے اہل بیت کو پاک کر دے، ان کا تزکیہ کر دے، ان کی تطہیر کر دے، ان کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے، تاکہ وہ ان تمام احکام کو بجا لاتے ہوئے جنت کے حقدار ٹھہرے اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کی آیات اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی آیات سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال اور احادیث بھی مراد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ علماء کرام نے حکمت سے مراد احادیث مبارکہ کو ہی لیا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم وہ خوش نصیب خواتین ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہو، ایسے گھر میں اللہ نے تمہیں بھیجا ہے جہاں پر اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں فرمائی جاتی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو یاد کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی اس بات کی تاکید ہے کہ ہم بھی اللہ کی آیات، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔
تو بچوں یہ تھا رکوع نمبر 4 جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.